अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, और सेहत की अहमियत और क़द्र व क़ीमत एक मरीज़ ही बेहतर जान सकता है कि जिसके पास सेहत नहीं होती वही इसकी सही कीमत और कदर जो है पहचानता है। एक रिवायत में आता है कि दो चीज़ों को गनीमत जानो, एक फरागत और दूसरा सेहत। ये अल्लाह ताला की दो बहुत बड़ी नेमतें हैं। लिहाजा जिस इंसान को ये दो नेमतें मुयस्सर हों, उसे अपने रब ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस पर ख़ास रहमत की है। नाज़रीन, इंसानी सेहत जहाँ तक इंसानी ज़िंदगी की ज़ामिन होती है, वहीं मुख्तलिफ़ अमराज़ और बीमारियाँ जो हैं वो भी इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इंसान को इनसे वास्ता पड़ता है। लेकिन अल्लाह जल्ला शानहू ने हर मर्ज़ का इलाज रखा है, और इलाज करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। नाज़रीन, सेहत भी अल्लाह की तरफ से है और बीमारी भी मशीयत एज़दी से होती है। लेकिन बहरहाल अपनी सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत करना ये फ़र्ज़ करार दिया गया है, और जो लोग अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, यानी ख़याल रखते हैं, मोहतात रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बीमारियों से बचाए रखता है। बाकी हर चीज़ जो है वो अल्लाह की रज़ा और मशीयत के ज़ेर असर होती है, लेकिन जो हिदायत हमें दी गई हैं कुरान और सुन्नत में, अगर हम उन पर अमल करें तो काफ़ी हद तक हम बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि ये भी रिवायत में कहा गया है कि इंसान जब भी खाता है या पीता है, अगर वो अपने रब ताला के बाबरकत नाम से खाने पीने का आगाज़ करता है, यानी पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो उस खाने या पीने में अगर कोई मुज़िर असरात होते हैं, यानी कोई बीमारी होती है या कोई नुकसान होता है उस शख्स के हवाले से, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस खाने पीने से वो मुज़िर असरात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और वो खाना जो है वो नूर बन जाता है और उस इंसान के लिए सेहत का ज़ामिन बन जाता है। लिहाजा पहली बात तो ये है कि जब भी कुछ खाएं या पिएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाएं, ताकि हम उस खाने के मुज़िर असरात से बच सकें। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक भी आया है कि हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन वलीद जब दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले पर गए थे, तो एक शख्स ने
ان سے یہ کہا تھا کہ وہ یعنی غیر مسلموں کا مذہبی پیشوا تھا، تو جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے اسے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ آپ اسلام کی حقانیت کا کوئی ثبوت دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ثبوت چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس زہر قاتل ہے، اگر آپ یہ پی لیں اور پھر بھی آپ بچ جائیں تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ کا دین جو ہے وہ سچا دین ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے کھانا کھانے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کر وہ زہر قاتل پی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھا۔ تو یہ دیکھ کر وہ شخص جو ہے وہ قائل ہو گیا کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ تو ناظرین، وہ دعا جو ہے وہ یہ تھی کہ الحمدللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ تو بہرحال آج ہم ناظرین ایک مرض کے حوالے سے جو ہے وہ دوائیں بیان کریں گے، اس کے کچھ علامات بیان کریں گے، اور پھر اس کے بارے میں کچھ پرہیز بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو ہم نے اسی لیے یہ عرض کی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنے کھانے پینے کا آغاز کرنا چاہیے، تاکہ ہم حتی الامکان جو ہے وہ بیماریوں سے بچے رہیں۔ تو ناظرین، آج جس بیماری کا ہم ذکر کریں گے، بیان کریں گے، وہ ہے فالج۔ فالج جس سے پیرالسس کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مرض کی علامات یہ ہیں کہ ارادی طور پر کام کرنے والے اعصاب قابو میں نہ رہیں، کسی مریض کے جسم کے متاثرہ حصہ میں درد بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات مریض کو کوئی درد جو ہے وہ محسوس نہیں بھی ہوتا۔ اس کے علاوہ مریض کا مکمل جسم یا آدھا جسم یا جسم کا کوئی تھوڑا حصہ بھی فالج کے زیر اثر آ جاتا ہے، اور فالج زدہ حصے پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ کپ کپاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان کے وہ حصے، وہ اعضاء جو ہیں وہ بے حس ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں محسوس کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ ناظرین، بعض اوقات اس مرض کا جو حملہ ہوتا ہے وہ جسم کے طولانی حصے پر ہوتا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جسم جو ہے یہ اس کے طول میں، یعنی پورے حصے میں رائٹ سائڈ پر، یعنی دائیں طرف یا بائیں طرف، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا دایاں آدھا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ بایاں آدھا حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں طولانی فالج۔ اور بعض اوقات یہ عرضی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کا کمر سے لے کر نیچے کا آدھا دھڑ جو ہوتا ہے، حصہ جو ہوتا ہے، وہ خدا نخواستہ فالج کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ جسم کا کوئی ایک حصہ، چھوٹا حصہ بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے، جیسا کہ چہرے کا فالج، یا زبان کا فالج، یا آنکھوں کا فالج، یہ بھی فالج ہی کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح ناظرین، یہ جو چہرے کا فالج جسے ہم نے بتایا ہے، جس میں انسان بعض اوقات منہ جو ہے خدا نخواستہ وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جبڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اسے لقوہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال فالج کی مختلف صورتیں اور حالتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ تو ناظرین، اب ہم اس مرض کی کچھ ہومیوپیتھک دوائیں جو ہیں
وہ تجویز کریں گے۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھک دواؤں میں سب سے پہلی دوا جو ہے وہ ہے نکسوا میکا، اور یہ عام طور پر اس وقت دی جائے جب فالجی علامات جو ہیں ان کے پیدا ہونے کا ابتدائی درجہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قزاز لاحق ہونے کا بھی خدشہ ہو، یعنی اندیشہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ناظرین دوا ہے سٹرکنیا فاس۔ ناظرین، سٹرکنیا فاس جو ہے یہ بھی فالج کے ابتدائی حملے میں دی جائے تو یہ مرض کو بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا مسلسل استعمال کیا جائے اور مستقل مزاجی سے کچھ عرصہ اس دوا کا استعمال کیا جائے تو یہ مرض کو پورے طور پر ختم بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ دوا بہت ہی مؤثر اور معاون ہے اس سلسلے میں۔ اس کے بعد ناظرین کچھ دوائیں ہم بیان کریں گے جو بایوکیمک ہیں۔ ان میں پہلی ہے کالیفوس۔ کالیفوس دوا جو ہے یہ فالج کی ہر قسم میں یہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور بلکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ناظرین کہ یہ جادوئی اثر رکھتی ہے فالج کے معاملے میں، کالیفوس۔ اس کے بعد ناظرین اگلا نمبر آتا ہے میگنیشیا فوس کا، اور یہ اس صورت میں دی جاتی ہے جب اعصابی فالج ہو یا مکمل طور پر فالج ہو گیا ہو۔ ہر دو صورتوں میں یہ دوا بہت مفید ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے کلکیریا فوس۔ یہ ناظرین ٹانگوں کے فالج کی زیادہ تر بہترین دوا ہے۔ مریض کے اگر ٹانگیں مفلوج ہو گئی ہوں یا ٹانگیں جو ہیں وہ بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہوں اور سن ہو گئی ہوں، یعنی ان میں بالکل کوئی حس محسوس نہ ہو، تو اس مریض کو کلکیریا فوس میڈیسن دی جانی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ناظرین آتی ہے سلیشیا۔ سلیشیا جو ہے یہ خنازیری مزاج والے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید دوا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے مریضوں کے لیے یہ دوا بہترین ہے جنہیں جوڑوں کا فالج ہو۔ ناظرین، اس مرض میں مبتلا شخص کو آرام سے بستر پر لٹانا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو دوا خوردنی طور پر یعنی کھانے یا پینے کے طور پر استعمال کروائی جائے اسی دوا کا لینیمنٹ جو ہے وہ مالش کے لیے بھی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات الیکٹرک مشین جو ہوتی ہے اس کا کرنٹ دینے سے بھی حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو ناظرین غذا جو ہے وہ مقوی اور زود ہضم دیں، یعنی ایسی غذا جو طاقت بخش ہوتی ہے اور جلد ہضم ہونے والی ہوتی ہے، اور گرم تاثیر والے جانوروں یا پرندوں کے گوشت کی یخنی جو ہے وہ بہت مفید ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ تھیں فالج کے مرض کی علامات، اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں اور پھر بایوکیمک دوائیں، اور اس مرض کے مریض کے لیے چند احتیاطی تدابیر اور پرہیز وغیرہ۔ ناظرین ہم یہ تو جنرل باتیں بیان کی تھی اس مرض کے حوالے سے، لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ اگر کسی کو کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ذاتی معالج سے یا کسی بھی مستند یا تجربہ کار ڈاکٹر سے مشورہ کرے اور اپنی تمام علامات بیان کرنے کے بعد پھر ان سے دوا لیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے اور ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔